बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की सियासत के महव मरकज़ तमाम हेडक्वार्टर्स एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव रोल अदा करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म हाउस दोबारा गहमा गहमियाँ, अहम इजलास, अहम मीटिंग्स, बंद कमरे की मीटिंग्स, कुछ रिपोर्ट हुई कुछ रिपोर्ट नहीं हुई, वो भी अहवाल आपको बताएंगे। GHQ रावलपिंडी मुतहर्रिक हो चुका है और साथ ही साथ इस्लामाबाद का एक मरकज़ भी मुतहर्रिक है, वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है। और तीसरा है जनाब ज़मान पार्क लाहौर, वहां पे भी काफ़ी सरगर्मियां हो चुकी हैं शुरू। ईवान सदर भी हो गया है मुतहर्रिक। उसकी वजह यह है कि जो 3-4 दिन पहले तक जो सोचा जा रहा था कि जनाब बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, तमाम सूरत हाल 14 जमाती इत्तेहाद के कंट्रोल में है और इलेक्शन से फरार का रास्ता जो है वो बिल्कुल आराम से हम आसानी से उस हदफ को हासिल कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और आला अदलिया ने वो सारे का सारा मजा कर दिया है करकरा। अब जैसे ही ऐलान हुआ है तो वज़ीर आज़म हाउस में कुछ मीटिंग्स हुई जो कि रिपोर्ट हुई, कुछ नहीं हुई। जो रिपोर्ट नहीं हुई उसमें एक मीटिंग थी जिसमें इंटेलिजेंस चीफ, इन खुफिया इदारों के तमाम सरबराहान मौजूद थे और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई, सारी सूरत हाल को डिस्कस किया गया। सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सिचुएशन, ये सारे उमूर डिस्कस हुए वहां पर। और इस अहम तरीन इजलास के नतीजे में क्या इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़िद करवाने के लिए बातचीत हुई या फिर अदरवाइज जो इस वक्त पाकिस्तान को खतरात लाक हैं उनके बारे में बातचीत हुई, ये चीज़ें भी आम मंजर आम पे आ जाएंगी, क्योंकि जो एक्ट्स हैं इस मुलाकात के बाद जो हुकूमती इक़दामात होंगे वो बड़े खुलकर बयान कर देंगे कि उनको किस नौइयत का ग्रीन सिग्नल मिला है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने भी मुलाकात की और पंजाब से मुताल्लिक भी कुछ अहम वज़ीर आज़म हाउस में अहम उमूर ज़ेर बहस आए और वो वही 1 पॉइंट एजेंडा था, क्योंकि सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं, 30 अप्रैल को इलेक्शन है और इस हदफ को हासिल करना है या फिर इस हदफ को डाइवर्जन में डालना है, डाइवर्ट करना है किसी और तरफ। ये सारी की सारी प्लानिंग्स जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में हो रही हैं और नून लीग की इस वक्त भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है इस पर अमल दरामद ना हो, बल्कि कोई ना कोई पगडंडी मिल जाए, कोई ना कोई पतला रास्ता, पतली गली मिल जाए जहां से आराम से निकल लिया जाए और ये इलेक्शन को खू खाते में डाल दिया जाए। और उसके लिए जो सबसे अहम किरदार अदा करने वाले हैं वो हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब जिन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क तो किया ही किया है, अब वो इस फैसले को भी मानने के लिए शायद तैयार नहीं और वो अपनी वजारत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आए थे वो तो मकसद वो तो बन के आए थे टार्जन कि जी मैं इकोनॉमी को ठीक करूंगा, लेकिन उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का तो कर दिया है बेड़ा गर्क और सत्यानाश और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त रेटिंग है इकोनॉमी के आदाद शुमार में, मूडीज ने भी और दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं उन्होंने माइनस कर दी है और वो उस नहज पे लेके आए हैं जहां पे अगला एक ही कदम पे खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी बिल्कुल बड़े बेहतरीन अंदाज में अपनी इकोनॉमी सेट की, अपने जितने भी मुंजमद असासे थे वो बहाल कर लिए, जो अपने रिहायशें थी, अपनी इमारतें थी, अपनी जायदाद थी, वो सारी की सारी रिस्टोर करवा ली और नैब से भी उन्होंने अपना रास्ता बना लिया और नैब अदालत से जमानत भी करवा ली। वो सारे काम मुकम्मल हो गए, अपनी सेनेटरशिप भी बहाल करवा ली। लेकिन पाकिस्तान का इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वो कहते हैं कि चूंकि मर्दमशुमारी के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं और इसलिए इलेक्शन के लिए भी, तो ये मुमकिन नहीं है कि 3 इलेक्शन हो तो पैसों का तो मसला पैदा होगा और इसलिए क्योंकि उसके फिर ये सारे रास्ते जो हैं ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जाके ये बहाने करेंगे कि जनाब 3 इलेक्शन कैसे हो जाएं, ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए, तो उसमें उसका भी बंदोबस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और ईवान सदर ने किया हुआ है, उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। और उसमें ये किस तरीके से अपने ही बिछाए हुए जाल में आएंगे ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। बहरहाल एक मीटिंग होती है जी इंटेलिजेंस चीफ्स की और उसके बाद फिर अगली मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। इन तीनों के दरमियान भी
یہی ایشو ڈسکس ہوا الیکشن کا۔ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو بڑے سافٹلی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف بڑھیں اور اس سچویشن سے نکلیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے جتنا ان کا کباڑہ کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اور اس سے زیادہ بھی آگے چلیں گے تو مزید کباڑہ ہوگا، اور اس سے کوئی بہتری آنے کی امید نہیں ہے یہ سب کے سب۔ لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف، تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی پیشکش کر دی ہے، اور وہ پیشکش یہ کی ہے کہ آئیں جناب آئینی ترامیم کے لیے، اگر کوئی آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں تو پارلیمان میں آئیں، پارلیمان میں اس آئینی ترامیم کے سلسلے میں بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس سچویشن کو اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آنی ہے، کوئی آئینی پیکج لے کے آنا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آئیں پھر پارلیمان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن صرف آئینی ترامیم پہ بات ہوگی، کوئی مکہ نہیں ہوگا، یہ ہے۔ اور دوسری جانب ضمنی الیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ملک میں روک دیا گیا ہے، چند سیٹوں کے علاوہ باقی جو جتنے بھی جیل بھرو تحریک کے کارکنان تھے، رہنما تھے، ان کو لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا ہے، اور موسٹلی آہستہ آہستہ تمام جو لوگ ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہیں۔ سچویشن کو نارملائز کرنے کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور صورتحال کو معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آئندہ عام انتخابات کے لیے راستے جو ہیں وہ ہموار کیے جائیں اور تلخیاں کم کی جائیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ اس وقت سیم پیج پہ ہیں، باقی کوئی بھی سیم پیج پہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر بھی دراڑیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے راستے بھی بکھرنے والے ہیں۔ اس کی بڑی سالڈ ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں کسی بھی قسم کی کوئی انٹری دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ تیار نہیں ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو صوبہ سندھ بھی محفوظ ہے، اور بلوچستان میں بھی وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، تو جو نقصان ہونا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہونا ہے، اور نون لیگ کا ہونا ہے، اور شریف فیملی کا ہونا ہے، باقی سارے اپنے مزے کریں گے۔ لیکن یہ ایک جو کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیوس یہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے، اور وہ اس لیے مومنٹم وہ اس لیے کیوس اور یہ افواہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ مومنٹم نہ بنے، مومنٹم بننے سے روکا جائے، اور یہ اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے، اور اس دوران ان کی کوشش یہ ہوگی، کیونکہ مریم صاحبہ کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جوڈیشری کو بھی دھمکیاں دے رہی ہیں، آنریبل ججز کو نام لے کے دھمکیاں دے رہی ہیں، فوجی قیادت کو وہ دھمکیاں دے رہی ہیں، نام لیتی ہیں ریٹائرڈ کا اور سناتی ہیں حاضر سروس جرنیلوں کو، ان کو بھی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ تو یہ ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ خبر آپ کو بتا دوں کہ وہ میڈیا میں اور پبلک میں آ کے اسی طرح کا اپنا کہیں گے کہ جناب ہم ٹارزن ہیں، ہم انٹچیبل ہیں، حالانکہ جیل بھی ہو گئی، سزائیں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب پھر وہ اسی واپس آ رہے ہیں کہ ہم انٹچیبل ہیں۔ تو انٹچیبل کے چکر میں وہ سب کو لتاڑ رہی ہیں، اور وہ چاہتی یہ ہیں، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا ہمارے خلاف ایکٹ کیا جائے جوڈیشری کی طرف سے کہ جس سے ہم کہیں کہ جناب ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جوڈیشری جو ہے وہ ہمارے خلاف آ گئے، ادارے ہمارے خلاف آ گئے ہیں۔ وہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس جو ہیں وہ بڑے ہمبل ہیں، اور وہ بلا ضرورت اور غیر ضروری طور پہ وہ اس طرف نہیں جا رہے جس طرف مریم صاحبہ لے کے جانا چاہتی ہیں۔ یہ سارا کچھ انہوں نے پاناما کے وقت بھی کیا تھا، پہلے پاناما کے وقت بھی کیا، پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی، پھر جے آئی ٹی کے ارکان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا، اس کے بعد پھر جب ٹرائل شروع ہوا تب بھی یہی رویہ تھا، پھر ان کو سزائیں ہوں گی، پھر بھی ان کا یہی رویہ تھا، اور اس کے بعد پھر بالآخر انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے، اور انہی باجوہ کے صاحب جن کو یہ گالیاں دیتے تھے، جن کو دھمکیاں دیتے تھے، باجوہ صاحب نے بھی ان کے ساتھ معاملات طے کیے، انہوں نے بھی باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے، مکہ کیا، اور سارے کا سارا سب کچھ ڈالا ڈبے میں، اور اب یہ ایک معاہدے کے تحت واپس آ چکے ہیں اور اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنا اس تاثر کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کی جو تقریر تھی وہ ساری کی ساری اسی نوعیت کی تھی، کوئی منشور نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ وہ عمران خان صاحب کی بیٹی کے معاملات اٹھانا چاہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی بیٹی کے ایشو کو لے کے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں،
جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کو جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے شریف فیملی کو کہ عمران خان صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پنڈی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کی دال کیسے گلے گی، یعنی کہ شریف فیملی کہاں جائے گی، مریم صاحبہ کہاں جائیں گی، اور وہ یہ دال گلنے نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے، اور انہوں نے 3-4 باتیں صحافیوں سے ملے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ 2-3 باتیں، ایک تو نفی کی ہے انہوں نے، ایک تو انہوں نے کہا کہ میرا عالمی رہنماؤں کے ساتھ ابھی بھی رابطہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر دی گئی کہ سعودی عرب بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب واپس آئیں، پاکستان تحریک انصاف واپس آئے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا MBS کے ساتھ محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، اور خاص ساتھ ہی ساتھ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں اور وہی امور مملکت چلا رہے ہیں اپنے والد صاحب کے کنگ سلمان کے ساتھ مل کے، تو MPSC دنیا کی اس وقت مسلم دنیا کے اگر مضبوط ترین طاقتور ترین رہنما ہیں تو وہ MBS ہیں، تو MBS کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں رابطے میں ہوں، ابھی بھی رابطے میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور رہنماؤں، عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت مقبول ترین جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے، یہ تمام سفارت خانوں کو پتہ ہے، اور تمام سفارت خانے اس وقت وہ خواہ مغربی ممالک کے ہوں، خواہ وہ یورپی ممالک کے ہوں، خواہ وہ ہمارے مسلم کنٹریز ہوں، وہ سب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، آرمی چیف سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آرمی چیف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے نہیں بات کرنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور باجوہ صاحب کے بارے میں ان کے کھل کے کہا کہ ان کے خلاف تو خود فوج کو یہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی سامنے آئی، اور وہ ہے کہ ان کو پھر ان کی زندگی کو خطرات موجود ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو پہ بھی 2 حملے ہوئے تھے، اور پہلے حملے میں وہ بچ گئی تھیں اور دوسرے حملے میں وہ نہیں بچ سکی تھی، اس لیے عمران خان صاحب کی ابھی زندگی کا جو خطرہ ہے وہ بدستور موجود ہے، اور اسی خدشے کا اظہار بابر اعوان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، وہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، میری زندگی کو کہاں سے خطرہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فساد کروانے کے لیے، پاکستانی قوم کو منتشر کرنے کے لیے، پاکستانی قوم کو اور اداروں کو لڑوانے کے لیے دشمن ملک جو ہے وہ بھی دشمن ملک اور خطرناک ایجنسیاں وہ یہ کام کر سکتی ہیں غیر ملکی، کیونکہ وہ ان کو فائدہ ہے۔ پاکستان کو اس وقت پہلے ہی ڈی سٹیبل ہو چکا ہے، معاشی بحران بہت بڑھ چکا ہے، سیاسی بحران بڑھ چکا ہے، آئینی بحران کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں آپ خود سوچیں کہ مقبول ترین لیڈر کی اگر خدا نخواستہ ان پہ حملہ ہوتا ہے یا ان کو جان سے مارا جاتا ہے تو حالات کس طرف چلے جائیں گے، اور انگلیاں کیسے اٹھیں گی، اور ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں گے۔ تو وہ ساری چیزوں کو ان کو بہت اچھی طرح علم ہے اس بات کا، اسی لیے عمران خان صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دے رہے ہیں، کلیئرلی پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، فوج کو میسج دے رہے ہیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، آئین پہ عمل کریں، الیکشن کروائیں اور بات چیت کو آگے بڑھیں۔ ہاں ایک بات انہوں نے ضرور کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں کمپرومائز تو نہیں کروں گا، سمجھوتا نہیں کروں گا کسی سے بھی، اور جو اپنی پالیٹکس ہے وہ کروں گا، اور باقی جماعتیں اپنی پالیٹکس کریں، ہم اپنی مرضی سے کمپین چلائیں گے، باقی جماعتیں اپنی کارکردگی رکھیں، ہم اپنی کارکردگی رکھیں گے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پاکستان تحریک انصاف نے پیشکش بھی کر دی ہے آئینی ترامیم کے لیے، اسمبلیوں میں واپس جائیں، اسمبلی میں واپس جائیں گے تو آئینی ترامیم بھی ہو جائیں گی، وہ بھی ایک پروسیس چل رہا ہے۔ تو زیادہ چانسز عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب آئیں، اگر ایک ہی دن الیکشن کروانے تو بہت اچھی بات ہے، الیکشن کروا لیں، دو اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، باقی بھی توڑیں اور الیکشن ایک ہی دن کروا لیں، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ اس لیے وہ جو بات کہی جاتی تھی کہ جی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، بات نہیں کرتے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، اب انہوں نے وہ بھی دروازہ کھول دیا ہے، تمام ونڈوز اوپن کر دی ہیں کہ آئیں جناب الیکشن کی طرف آگے ملک کو لے کے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ معاملات پنڈی کو بھی یہی پیغام دیا ہے،
اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی پیغام دیا ہے اور اپوزیشن ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ان کو بھی یہی پیغام دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور حامد میر صاحب نے کہا جی وہ آنریبل جج خیر منائیں جنہوں نے الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے اور اس طرح سے دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، اور یہ دھمکیاں جو ہیں وہ ان خبر ہے تو خبر شیئر کرنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے آگے چیزیں کنوے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ریزن ہے کہ آنریبل ججز ہیں، ان کی فیملیز ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی تیسری پارٹی کوئی یہ حرکت کر جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور تمام سیکورٹی فراہم کرنا یہ ریاست پاکستان اور موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آگے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔